وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے عاشق، اس کے رسول کے عاشق، اس کے دین کے عاشق محض اللہ کی محبت میں اس کا پیار سینوں میں سجائے ہوئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ انگلستان میں آنے والوں میں ان کا ایک الگ مقام ہے، ایک ایسا امتیاز ہے جو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی اس ملک میں خدا کے نام پر اس کے دین کے پروانے محض اللہ کی محبت کی خاطر
1000 मील का सफ़र तय करके इस तरह इकट्ठे ना हुए थे। अगर हुए तो गुज़श्ता साल की तारीख का नया बाब अहमदीयत ही खोला था, और अब ज़्यादा कुशादा बाब की शक्ल में एक दफ़ा फिर खोला गया है। ऐसे ऐसे दूर दराज मुल्कों से भी अहमदी मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, जो मशरिक़ का आखिरी किनारा कहलाते हैं। और ऐसे दूर दराज मुल्कों से भी अहमदी अहबाब अल्लाह की मोहब्बत दिलों में लिए हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो मगरिब का आखिरी किनारा कहलाते हैं। और उन जगहों से भी आए हैं जहाँ मशरिक़ और मगरिब में माबहिल इम्तियाज़ मुश्किल है, जहाँ मशरिक़ मगरिब से गले मिलती है। दूर दराज फिजी के जज़ायर, जहाँ से डेट लाइन गुजरती है, जहाँ ये कहना मुश्किल है कि ये मशरिक़ है और ये मगरिब है, जहाँ एक कदम आपको मशरिक़ में पहुँचा देता है और दूसरा कदम आपको मगरिब में ले जाता है, वहाँ से भी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इल्हाम का ज़िंदा निशान बने हुए अहमदी इस जलसे में हाज़िर हुए हैं कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह के फजल से सबका सफ़र किसी गैर मामूली हादसे के बगैर खुशगवार गुजरा, और मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों ने जो रिपोर्टें दी हैं, जो इत्तलात पहुँचाई हैं, उनसे पता चलता है कि उनकी हुकूमतों ने भी उनसे ताउन किया, और यहाँ आने पर इंग्लिस्तान की हुकूमत ने भी उनसे ताउन किया, और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पेश ना आई। लेकिन अफसोस कि एक मुल्क ऐसा है जो इस्लाम के अजीम नाम पर कायम किया गया था, जहाँ सबसे ज़्यादा वुसअत हौसला नज़र आनी चाहिए थी, जो किसी इलाकाई नबी के ग़ुलाम कहलाने का दावेदार नहीं, बल्कि उसका ग़ुलाम कहलाने का दावेदार है, जो रहमतुल लिल आलमीन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी रहमतें तमाम जहानों के लिए थीं, अपनों के लिए भी थीं और गैरों के लिए भी थीं, मर्दों के लिए भी थीं और औरतों के लिए भी थीं, इंसानों के लिए भी थीं और हैवानों के लिए भी थीं, हैवानों के लिए भी थीं और जमादात के लिए भी थीं। गर्ज़ी की सारी कायनात के लिए उसे रहमत बनाया गया था। उस अज़ीमुल शान नबी की ग़ुलामी का दम भरने वाला ये मुल्क, जिसकी वुसअत हौसला की कोई मिसाल नज़र नहीं आती, जिसकी वुसअत हौसला खुदा ताला की तख्लीक करदा कायनात की वुसअतों के साथ हम आहंग थी, उस मुल्क के बाशिंदों ने उतना हौसला भी न दिखाया जितना गैर मज़ाहिब की तरफ मंसूब होने वाले मुल्कों के बाशिंदों ने दिखाया और उनकी हुकूमतों ने दिखाया। बस अगर तकलीफ़ की कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखता हूँ तो तमाम की तमाम बदकिस्मती और बदनसीबी से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। अजीब खिदमत इस्लाम का एक तसव्वुर वहाँ कायम किया जा रहा है, और अजीब जोश और खरोश के साथ जाहिराना तौर पर उस तसव्वुर को अमल की दुनिया में ढाला जा रहा है कि हैरत होती है कि क्या एक भी उनमें अक्ल सलीम रखने वाला इंसान दाखिल नहीं रहा, यानी उस हुकूमत में जिस हुकूमत के करिंदे महज हुकूमत के हुक्म की मजबूरी से ऐसा कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के आवाम का ताल्लुक़ है, जमात अहमदिया की भारी अक्सरियत वहीं आबाद है, उन्हीं लोगों से निकल के आई है, और तमाम दुनिया में इस्लाम की खिदमत का जो बीड़ा जमात अहमदिया ने उठा रखा है, उसका सबसे ज़्यादा सेहरा जमात अहमदिया पाकिस्तान के सर है।
اس لیے پاکستان کی مٹی کا خمیر اچھا ہے، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، نیک دل ہیں اور خدا ترس ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حکومت کی شہ پر مظالم کا ایک ایسا بند ٹوٹنا تھا جس کو روکنا پھر مشکل ہو جاتا۔ ایک سیلاب کی صورت میں مظالم ملک کے ایک طرف سے بہتے اور دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے اور دوسرے کنارے سے مڑتے اور پھر پہلے کنارے کی طرف لوٹتے۔ اتنا وسیع ظلم کو حوصلہ کبھی نصیب نہیں ہوا تھا جتنا پاکستان کی آمرانہ حکومت نے اپنے عوام کو دلایا، اور اس شدت کے ساتھ عوام نے اس شاہ کو رد نہیں کیا جس شدت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے حکومت کی اس کوشش کو رد اور ناکام کر دیا۔ بار بار ان کو تانے دیے گئے، بار بار ان کو انگیخت کیا گیا، بار بار ان کو اٹھایا گیا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ احمدیت کو بے خبون سے اکھاڑ لیں گے، اور تم کیوں ہم سے تعاون نہیں کرتے؟ اس کے باوجود یہ پاکستانی عوام کا حوصلہ تھا اور ان کی انسانیت تھی جس نے اس ظلم میں اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ جہاں جہاں بھی ظلم کے واقعات ہوئے ہیں وہاں ہمیشہ کرائے کے خریدے ہوئے بعض مجرموں سے کام لے کر احمدیوں پر مظالم کروائے گئے ہیں۔ اس میں پاکستانی قوم کا قطعاً کوئی قصور نہیں، وہ تو خود مظلوم ہے، وہ تو خود جبر کے تحت اس طرح پیسی جا رہی ہے جیسے چکی ان دانوں کو پیستی ہے جو اس چکی میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ دانے تو نکلنے کی راہ آ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کے لیے نکلنے کی کوئی راہ سر دست نظر نہیں آتی۔ اس لیے جب میں کہوں گا اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں احمدیوں پر طرح طرح کے مظالم توڑے جا رہے ہیں، تو ہرگز میری مراد یہ نہیں کہ پاکستان کے عوام ظالم ہیں یا پاکستان کے خواص ظالم ہیں۔ نہ تو پاکستان کے عوام ظالم ہیں، نہ پاکستان کے خواص ظالم ہیں۔ ہاں وہ ضرور ظالم ہیں جنہوں نے پاکستان کے اختیارات پر ڈاکہ زنی کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان کو حکومت کا کوئی حق نہیں، اور قطعاً قانون پاکستان کو توڑے بغیر وہ حکومت کے اوپر اس طرح قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے قوانین کی وفاداری کی جھوٹی قسمیں کھائیں اور خدا کے معزز نام لے لے کر قسمیں کھائیں، اور ان قسموں کو توڑا، حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیت پر ظلم ہو رہا ہے تو باہر کے سننے والے ہرگز یہ غلط تاثر نہ قائم کریں کہ نعوذ باللہ پاکستان کی قوم کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ پروپیگنڈا اسی حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ جب بھی احمدی آواز بلند کرتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، حکومت پاکستان ساتھ ہی ایک اور آواز اٹھاتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ لوگ پاکستان کی حکومت کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے اس کو وہ نہیں دیکھتے، یا جان کر اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ پروپیگنڈا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ پاکستان کے اخباروں میں چھپ رہا ہے منوان اسے ہم دنیا کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا سینسر ہے جو وہاں کی حکومت نے عائد کر رکھا ہے کہ ملک کی آواز باہر نہ جانے دو۔ ملک کی آواز اگر باہر نکلی تو یہ تم حکومت کے غدار ہو اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وہ تمہیں سمجھے جاؤ۔ چنانچہ آنے والوں میں جو احمدی قید کیے گئے ان میں ایک ایسا بھی تھا جس کے پاس سوائے پاکستانی اخبار کے تراشوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستانی اخبارات کے تراشے ان کے پاس تھے جن میں کچھ واقعات لکھے ہوئے تھے۔ ان تراشوں کی نتیجے میں ان کو زود کوب کیا گیا، ان کی اوپر سختی کی گئی، اور اس وقت وہ آپ میں یہاں حاضر ہونے کی بجائے پاکستان کی کسی جیل میں
قید و بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں۔ نہایت ظالمانہ طریق پر ہر احمدی کی تلاشی لی گئی اور وہ تمام چیزیں جن میں سے ایک بھی حکومت پاکستان نے ضبط نہیں کی ہوئی تھی، ان کے نکلنے پر ان کے پاسپورٹ چھین لیے گئے اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ نظموں کی کیسٹس کسی نے بڑے پیار اور محبت سے بھر کے بھجوائی تھی تو یہ بھی ضرور تھا، کسی نے کوئی مضمون لکھا تھا وہ بھجوایا تو وہ بھی ضرور تھا۔ ایسے رسالے اور کتب جن کو حکومت پاکستان نے ضبط نہیں کیا تھا وہ کسی کے سامان سے نکلے تو وہ بھی ضرور تھا۔ غرضی کے ہر راہ، ہر بہانہ جو تلاش کیا جا سکتا تھا احمدیوں، آنے والے احمدیوں کو ہراساں کرنے کا اور ان پر زیادتی کرنے کا، وہ اختیار کیا گیا۔ آج کے افتتاحی اجلاس میں جبکہ عموماً دعا کی تحریک کی جاتی ہے، میں سب سے پہلے ان مظلوم احمدی بھائیوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں جو بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے شوق سے، بڑے لمبے عرصے تک غربت کے باوجود پیسے جمع کر کے اس جلسے میں حاضر ہونے کے شوق کے لیے نکلے تھے، لیکن ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرمائے، ان کی نیک تمناؤں کو قبول کرے، ان سے بڑھ کر ان کو ثواب دے جو یہاں پہنچ سکے ہیں، تاکہ ان کی حسرتیں پوری ہو جائیں، اور ان لوگوں پر بھی رحم کرے جو ناحق خدا کے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں اور بڑی دیر کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کارندے حکومت کے جنہوں نے ایسا کیا یہ بھی مجبور تھے، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے یہی لوگ پہلے آنے والے احمدیوں سے شریفانہ برتاؤ کیا کرتے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سختی سے حکومت کی طرف سے ان کو ہدایت ہے اور ایسی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس ظلم میں شریک نہ ہوں تو پھر ان کو اپنی نوکریوں کا خطرہ ہے، اپنی عزتوں کا خطرہ ہے، اپنی ترقیات کا خطرہ ہے۔ پاکستان کی حکومت کا یہ الزام ہے کہ احمدی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قطعاً جھوٹ اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں نے تو ان احمدیوں کو بھی جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور تمام دنیا میں مختلف ممالک میں پھیلے پڑے ہیں، ان کو بھی بارہا یہی نصیحت کی ہے کہ ہر چند کے پاکستان کی موجودہ آمرانہ حکومت نے احمدیوں پر، ان کے بھائیوں پر بڑے مظالم کیے، تب بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں، ان کے لیے برا دل میں نہ بٹھائیں، اور جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی بہبود کے لیے دعا کریں۔ اگر اور کچھ نہیں تو اتنا سوچیں کہ آپ تک جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچایا گیا اور اندھیروں سے نور کی طرف آپ کو بلایا گیا، تو وہ پاکستان کی سرزمین سے آنے والے دیوانے ہی تو تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس لیے آپ پاکستانی نہ صحیح، کم سے کم پاکستان کی سرزمین کا یہ حق آپ پر ضرور ہے کہ ان کے لیے اچھا سوچیں اور بھلا چاہیں۔ میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر جماعت احمدیہ کو میں اجازت دیتا، اگرچہ پاکستان کی جماعت اپنے قانون کی پابند ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمارے بنیادی اساسی دستور میں یہ بات داخل ہے کہ جس ملک میں رہو اس کی اطاعت کرو اور اس کی قانون شکنی نہ کرو، اس لیے ان کو تو کسی قانون شکنی کی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن باہر کی جماعتوں کو تو میں اجازت دے سکتا تھا کہ اپنے غم و غصہ کو جس طرح چاہیں حکومت پاکستان کے خلاف نکالیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس لیے بالکل جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ جماعت احمدیہ کو بدنام کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے سفارت خانوں سے کام لے کر تمام دنیا میں
انتہائی ظالمانہ، جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، جھوٹے الزام لگائے گئے، وہ ہماری طرف منسوخ کیے گئے جو ہمارے خواب و خیال کے عقائد ہیں۔ ہمیں اسلام کا دشمن قرار دیا گیا، ہمیں وطن کا دشمن قرار دیا گیا، ہمیں تقریب کار قرار دیا گیا۔ غرضی کہ جس حد تک بھی ایک حکومت کی طاقت میں ہو، اس حد تک حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ کے خلاف دنیا کے کونے کونے میں پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں کہ خدا کے فرشتے اس کا جواب دے دیں، اور اس سارے پروپیگنڈے کا بالکل برعکس نتیجہ ظاہر ہو۔ آج جماعت احمدیہ دنیا میں اس بہت زیادہ مرغوب اور محبوب ہو چکی ہے جتنی 2 سال پہلے تھی۔ آج جماعت احمدیہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ معروف اور نیک نام ہو چکی ہے جتنی 2 سال پہلے تھی۔ دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں رہا جہاں جماعت احمدیہ کے حق میں آواز نہیں اٹھائی گئی، جہاں کے دانشوروں نے حکومت پاکستان سے اس ظالمانہ رویے کے خلاف احتجاج نہیں کیا اور ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ جماعت احمدیہ کے قریب آئے اور محبت اور احسان کی نظر سے جماعت احمدیہ کو دیکھنے لگے۔ بکثرت ایسے ممالک ہیں جہاں اس پروپیگنڈے کے بعد بڑے واشگاف الفاظ میں حکومت کے سربراہوں نے بھی اور دیگر صاحب اثر لوگوں نے بھی جماعت کو خراج تحسین پیش کیا اور ان باتوں کو جھٹلا دیا جو حکومت پاکستان ہمارے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہی تھی، مشہور کر رہی تھی۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ افریقہ کے ممالک کی طرف خصوصیت کے ساتھ اس دور میں پاکستان کی آورانہ حکومت نے توجہ دی۔ روپیہ کہاں سے آیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر مانگا ہوا روپیہ تھا، اور بے دھڑک افریقن ممالک کو وہ روپیہ پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم اگر جماعت احمدیہ کے خلاف یہاں منظم کام کرو تو ہم اس سلسلے میں تمہیں اور بھی بہت سا روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان ممالک نے نہ صرف یہ اس کوشش کو رد کر دیا بلکہ ہمیں مطلع کیا اور بتایا کہ اس قسم کا پروپیگنڈا تمہارے خلاف کیا جا رہا ہے، اور پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے تاکہ ہم تمہارا پیش کردہ جواب معلوم کرنے کے بعد مطمئن ہو کے پھر ان کو جواب دیں۔ چنانچہ 1 سے زیادہ ممالک میں بلکہ 20 ممالک میں ایسا ہوا کہ جماعت احمدیہ سے مدد مانگ کر ان کی ایک ایک چیز کا جواب لے کر اپنی حکومت کی طرف سے انہوں نے پاکستان کی حکومت کو جواب پیش کیا کہ ہم مطمئن ہیں کہ تمہارے الزام غلط ہیں اور جماعت احمدیہ کی یہ حیثیت ہے۔ افریقہ میں جہاں بہت زیادہ زور مارا گیا وہاں کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گانا کی تعمیرات کے وزیر الحاج ڈاکٹر ابوالبکر الحسن نے جلسہ سالانہ سالٹ پونڈ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، جماعت احمدیہ ایسی تنظیم ہے جس نے اسلام کی نہایت اعلیٰ تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے، بالخصوص عملی طور پر ہسپتال، اسکول اور زراعتی اداروں کے قیام کے ساتھ مقامی حکومت کی مدد کی ہے، اور یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ واقعی اسلام ترقی کرنے والا مذہب ہے۔ جو اس غلط الزام کی تردید میں عملی جواب ہے کہ اسلام نعوذ باللہ ایک پسماندہ اور بیکورڈ مذہب ہے۔ بس جہاں پاکستان کی موجودہ آمرانہ حکومت تمام دنیا میں اسلام کو ایک پسماندہ اور بیکورڈ مذہب مشہور کرنے کی نہایت ناپاک کوشش کر رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کو شروع کرنے کی بجائے قرون وسطیٰ کہ اس دور کا اسلام دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے جہاں اسلام اور جبر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کر رہی ہے، جہاں اسلام کو اس طرح پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن ہے۔ اس دور سے اسلام کا تصور لے کر
آج کی حکومت اس 20ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں آنے والی ہے، اب تو اس دور میں دنیا کے سامنے اسلام کی بھیانک تصویر کھینچ رہی ہے، اور جن لوگوں کے سامنے جماعت احمدیہ کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کو برے رنگ میں پیش کرتے ہیں، ان کے متعلق ان حکومتوں کے بڑے بڑے صاحب اثر اور بااختیار لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس غلط الزام کی تردید جماعت احمدیہ کر رہی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ ایک پسماندہ اور بیکورڈ مذہب ہے۔ نیز یہ وہ فرماتے ہیں، نیز یہ کہ جدید تقاضوں کے مطابق اس پر 100% عمل کی گنجائش موجود ہے۔ دور جدید کے انسان کو اس فقرہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں دور جدید کے انسان کو یہ سبق احمدیہ جماعت سے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میری حکومت ان خدمات کا بے حد احترام کرتی ہے اور ممنون احسان ہے، اور وعدہ کرتی ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہوا وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اسی طرح وہاں ایسٹرن ریجن کے ایک نامور عیسائی پادری جب ہمارے ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کو پہلی بار اس طرح سنا جس طرح جماعت احمدیہ اسے دیکھتی اور جس طرح جماعت احمدیہ اس پر عاشق ہے۔ اسلام کے اس حسین چہرے کو انہوں نے دیکھا تو اپنی تقریر میں انہوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا انکار کر کے بہت ظلم کیا۔ عجیب ظلم ہے کہ باہر تو جماعت احمدیہ غیروں کے منہ سے یہ کہوا رہی ہے کہ اس عظیم نبی یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ایک عظیم ظلم ہے، اور پاکستان کی حکومت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اقرار کو ایک عظیم ظلم قرار دے گی، اور سینکڑوں احمدی پاکستان کی حکومت کے ہاتھوں شدید ظلموں کا نشانہ بنائے گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے کلمہ توحید کا انکار کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے اقرار پر قائم رہے، شدید دکھ اٹھائے، مارے کھائے، گلیوں میں گھسیٹے گئے، ذلیل ہوئے، قید و بند میں ڈالے گئے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا کے اس عظیم ترین نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کرے۔ اور آج ایک ہی واحد ملک ہے جس ملک میں یہ اقرار جرم بن چکا ہے، اور تعزیر پاکستان کے تابع ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں اگر مجرم پکڑا جائے تو اس کی ضمانت بھی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سینکڑوں آدمی صرف اس جرم میں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا برسرعام اقرار کیا تھا، قید میں ڈالے گئے۔ احمدیت کو دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مصائب کے باوجود بنی نوع انسان کی عمومی خدمت کی بھی بکثرت توفیق مل رہی ہے۔ اس کی تفاصیل کا تو یہ وقت نہیں، انشاءاللہ کل کی دوسری تقریر میں جماعت احمدیہ کی عالمی جد و جہد اور کوششوں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نازل ہونے والے فضلوں کا ذکر کروں گا۔ اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پروپیگنڈے حکومت پاکستان کے خدا کی تقدیر نے ناکام بنا دیے ہیں۔ چنانچہ سیرا لیون کے صدر نے قرآن کریم اور احمدیہ لٹریچر کے تحفے کو چومتے ہوئے بڑے ادب اور احترام سے قبول کیا اور فرمایا، احمدیہ مشن طبی اور تعلیمی میدان میں ملک کی بڑی خدمت کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے وکیل اعلیٰ تحریک جدید کے چودھری عبید اللہ صاحب جب دورے پر لائبیریا تشریف لے گئے تو لائبیرین نیوز نے یہ ایک آرٹیکل لیڈنگ آرٹیکل اس پر لکھا
اور اس خبر دی کہ انفارمیشن منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انفارمیشن منسٹر کے یہ بیان شائع کیا کہ احمدیہ مشن نے اپنی ابتدا ہی سے حقیقی بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ کہاں یہ پروپیگنڈا کہ افریقہ کو مخاطب کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے جو سو کال مبینہ خطہ سے شائع کیا تھا، اس میں یہ لکھا کہ افریقہ کو ہم متنبع کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جہاں جاتی ہے فساد برپا کرتی ہے، اس لیے ہم آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو رد نہ کیا اور بروقت پیش بندی نہ کی تو آپ کے ملک میں بھی فساد برپا کریں گے۔ وہاں کی حکومت اور وہاں کی حکومتوں کے سربراہ اس سے بالکل برعکس رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ابتدا ہی سے جماعت احمدیہ نے حقیقی بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔ نیز مشن کی مسائل کے نتیجے میں بہت سے لائبریرین کے معیار زندگی میں نمایاں ترقی پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ظالمانہ مہم کے جہاں تک بیرونی دنیا کا تعلق ہے وہاں بھی نہایت ہی خوشگوار نتائج پیدا ہو رہے ہیں، اور جہاں تک اندرون پاکستان کا تعلق ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشخبری کے نتیجے میں آرام میں گہری تبدیلی اور بنیادی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان میں عوام الناس ایک اور نظر سے اب پاک احمدیوں کو دیکھنے لگے ہیں۔ ان کو یہ دو طرفہ جانب اب کھلی کھلی اس بات پر مرکوز نظر آتی ہے کہ احمدی کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ توحید کا بہرحال اعلان کرنا ہے، جو چاہے محمد، اور غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ توحید نہیں پڑھنے دینا، اور اس کی ہر وہ سزا دیں گے جو سزا کفار مکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو دیا تھا۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو ایسی بات نہیں جو میں ان کی طرف منسوخ کر رہا ہوں۔ کوئٹے کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے وہاں کی جمعیت کے صدر، جو بلوچستان کی جمعیت ختم نبوت کے صدر ہیں، انہوں نے ایک وکیل کے سوال کے جواب میں یہ اقرار کیا جو تحریری طور پر عدالت کی کارروائی کا حصہ بن چکا ہے کہ ہاں یہ درست ہے کہ ہم آج احمدیوں سے کلمہ توحید اور اذانوں کے سلسلے میں وہی سلوک کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے ساتھ اس زمانے کے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ یہ عدالت کی کارروائی لکھی ہوئی موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، اخباروں میں اس پر تبصرے چھپے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جرم ہے، یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کی ایک نئی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کے اخبار اگر اس کو شائع کریں تو حکومت کا محکمہ سینسر حرکت میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے۔ وہ باتیں اگر وہ شائع نہ کریں تو حکومت کا متعلقہ محکمہ حرکت میں آتا ہے کہ یہ اتنی اچھی اچھی خبریں احمدیت پر، احمدیوں کے خلاف، احمدیوں پر ظلم کی داستانیں تم شائع کیوں نہیں کرتے؟ اسے انہیں نمایاں شاہ صرفیوں سے کیوں تباہ نہیں کرتے؟ ان کی جواب طلبی ہوتی، اور جو لوگ شائع کرتے ہیں ان کو پاکستان کے خزانے سے رقم تحفہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اور وہی خبریں اگر جماعت احمدیہ باہر کی دنیا تک پہنچا دے تو یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ عجیب سینسر ہے کہ اپنے ملک میں نہیں غیر ملکوں میں جا کے سینسر کرنا چاہتے ہیں۔
کبھی ایسا سینسر بھی آپ نے دیکھا تھا؟ اپنے ملک کی حدوں میں تو نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے برعکس رجحان کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور تمام دنیا کے آزاد ملکوں میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سینسر ہو اور یہ خبریں شائع نہ کی جائیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اس الٹی حکومت کی ہر بات الٹ چکی ہے، کوئی عقل کی باتوں میں باقی نہیں رہی، اور کس قدر کمینگی ہے، حد ہو گئی ہے۔ حکومت کو یہ بات سچتی ہے کہ بیچارے لوگ، غریب لوگ، نیک دل، پرامن شہری پتہ نہیں کب سے پیسے جوڑ کر اس تمنا کے ساتھ نکلے کہ ہم یہاں اگر ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے تو باہر جا کر جلسے میں شامل ہیں، یہاں اذانیں بند کی ہیں تو باہر جا کر اذانوں کی آوازیں سنیں، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے گیت نہیں گا سکتے تو وہاں جا کے نہیں گیت گائیں، اور ان کو جبراً روک دیا جا رہا ہے اور بہانے تلاش کر کے ان کو روکا جا رہا ہے۔ لیکن باہر کی دنیا میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس کے برعکس نتیجے پیدا ہو رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ پہلے سے زیادہ قوت اور شان اور عزم کے ساتھ اور ایک عظیم قوت متحرکہ کے ساتھ اس کے بالکل برعکس کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ وہاں کلموں کو روک رہے ہیں اور ہم ہندوستان کو کلمے پڑھا رہے ہیں، یہ وہاں اذانوں کو روک رہے ہیں اور ہم ہندوستان کے مشرکانہ ملک میں اذانیں دلوا رہے ہیں، یہ وہاں مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ہم ہندوستان کے مشرکانہ ملک میں مسجدیں بنا رہے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں اور نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ صرف ہندوستان کی مثال نہیں، ساری دنیا میں یہ واقع ہوا ہے۔ لیکن مختصراً بعض باتیں بعض حوالوں سے زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ پرانی رقابت چل رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس حوالے سے ان کو سمجھ آ جائے، کچھ ہوش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ قادیان کے مضافات میں جو سندھو سکھ آبادیاں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تبلیغ پہلے سے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے، اور وہاں کی رپورٹ کے مطابق مضافات میں 9 احمدی مستورات میں سے 6 برقع پہننے لگ گئی ہیں، 230 بچوں نے نماز سیکھ لی ہے، 30 بچے قاعدہ یسر القرآن پڑھ رہے ہیں، 6 بڑی عمر کے افراد نے قرآن مجید نازلہ ختم کر لیا ہے اور 4 نصف قرآن کریم نازلہ پڑھ چکے ہیں، 15 افراد اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لینے کے بعد اب کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خود مطالعہ کرنے لگے، 3 بچے وقف ہو کر مدرسہ احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور 9 بچے تعلیم کی غرض سے تعلیم اسلام ہائی اسکول قادیان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ تو ذات تھوڑی ہے، یہ تسلیم ہے، گنتی کی چاند ہے، مگر اسلام کے قریب لانے کی یہ ایک ایسی حسین کوشش ہے کہ اس ملک میں جہاں بالعموم یہ تاثر ہے کہ مسلمانوں کو سختی سے دبایا جا رہا ہے، وہاں اسلام کو ابھارنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی کوششوں کے نتیجے میں وہاں ہندوؤں میں سے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور سکھوں میں سے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہونے والوں کے اندر ایک عجیب روحانی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ ایک خط کا اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کے فضل سے وہاں ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں تو کس قسم کے مسلمان بنتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب، جن کا سابق نام جگدیش چندر تھا، عرصہ 1.5 سال سے احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، اور اس عرصے میں بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اردو بھی سیکھی اور اسلام کی تعلیم بڑے شوق اور شغف سے حاصل کی۔ اب ان کا خط پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسی صاف اردو میں انہوں نے مجھے مخاطب کی، اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر بھجوایا ہے۔ لکھتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والدین، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے انتہائی اذیت اور دکھ اٹھا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ تو احمدیت کی تقدیر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر صداقت کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ جہاں صداقت کی روشنی پھوٹتی ہے وہاں اندھیرے لازماً کوشش کرتے ہیں اس کو دبانے کی۔ اس لیے ہندوستان میں بھی جہاں جہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کو ترقی نصیب ہوتی ہے وہاں ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، باہر کی دنیا میں حکومتوں کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے۔
ایک دنیا ہے جہاں عوام کی طرف سے نہیں ہو رہا بلکہ حکومت کی طرف سے ہو رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ چند ماہ کے لیے قادیان چھوڑ کر کے علاقے میں چلا گیا، شاید اس طرح ہی ان کی آتش مخالفت ٹھنڈی پڑ جائے۔ اب جب کہ میں واپس آیا ہوں، میرے سسرال والے آ کر میرے بیوی اور بچوں کو ماں ساز و سامان کے واپس لے جا چکے ہیں اور مجھے بار بار مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں اور بار بار یہی شرط عائد کرتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دو، احمدیوں کے پاس آنا جانا ترک کر دو، ورنہ ہم تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے اور تمہاری بیوی اور بچوں کو تا زندگی تمہارے ساتھ نہیں ملنے دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ ہم لوگ 30-40 ہزار روپیہ خرچ کر کے تمہیں دکان اور مکان الگ بنوا دیتے ہیں، تم عیش سے اپنا کاروبار کرو، اب تم دھکے کھا رہے ہو اور کرائے کی دکان پر رہتے ہو۔ تو لکھتے ہیں پیارے حضور، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے پاک نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری زندگی جانوروں سے بدتر تھی۔ اب خدا کی مہربانی ہے کہ اس زمانے کے سچے رشی اور گرو کی تعلیم کے نتیجے میں میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اور میں اپنے آپ کو صرف انسان ہی نہیں سمجھتا بلکہ محسوس کر رہا ہوں کہ سچائی کی برکت اور اسلام کے نور سے میرے اوپر آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اس لیے اب اگر اسلام کی خاطر میری جان بھی چلی جائے اور یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں پاکستان کی حکومت کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مظلوم ہندوؤں سے مسلمان ہونے والے مخلص کے جو جذبات ہیں، جس طرح اسلام کے نور سے وہ منور ہوا اور جس طرح اس کے دل میں حمد اور شکر کے جذبات پیدا ہوئے اور اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی اس کے لیے مقبول ہو گیا، اور وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ جس طرح پہلے وہ بہت کچھ قربان کر چکا، اگر اور بھی قربانیاں اس سے مانگی گئیں تو وہ سب کچھ اسلام کی راہ میں پیش کر دے گا۔ تو وہ کیسے پاکستان کے احمدیوں سے توقع رکھتے ہیں جن کا دین آباء و اجداد سے اسلام چلا رہا ہے، جو اسلام کے نور کو اس سے ہمیشہ سے وابستہ رہے اور اس کا زیادہ عرفان رکھتے ہیں، کہ وہ اس ہندو سے نو مسلم سے بھی بدتر نکلیں گے، اور یہ نو مسلم تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور نعوذ باللہ من ذالک حکومت پاکستان کی دھمکیوں اور جبر و ظلم صدم کے نتیجے میں وہاں احمدی دین اسلام کو چھوڑ چھوڑ کر اقدار اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ ہرگز ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں، اور ہرگز بھی ممکن نہیں۔ جس طرح پاکستان میں مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بکثرت لوگ احمدیت کے متعلق جستجو رکھنے لگے ہیں اور زیادہ قریب آنے لگے ہیں، اسی طرح باہر کی دنیا میں بھی مخالفت یہی اثر دکھاتی ہے۔ ہندوستان کی مخالفت کا میں نے ذکر کیا، وہاں کی ایک اور صوبہ مغربی بنگال میں موضع ہتھیاری کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہاں جماعت کی اس تبلیغ کے نتیجے میں شدید مخالفت شروع ہو گئی اور گھر جلانے اور لوٹ لینے کی دھمکیاں ملی، لیکن وہاں کے حاکم نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں کیا جائے اور امن میں خلل پیدا کیا گیا تو قانون حرکت میں آیا اور ہرگز غیر منصفانہ کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ جب رپورٹ مجھے ملی تو پھر حقیقت میرا سر شرم سے جھک گیا کہ وہ تو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک فرمانروا تھا، ایک حکمران تھا جو تنگ نظری سکھاتا ہے، جو مذہب جو عصبیت سکھاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ ہرگز
अहमदियों को गैरों में तबलीग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो किसी हद तक ये बात काबिल फ़हम थी। लेकिन इस्लाम की तरफ मंसूब होकर उतना भी ना कर सके जो ये हिंदू हाकिम करता है, और इंसाफ के वो तकाज़े भी पसे कुछ डाल दिए जो एक आम दहरिया हुक्मरान भी इख्तियार कर लिया करता है। लेकिन जैसे कि मैंने बयान किया, अल्लाह का फजल इस मुखालफत के बाद आना ही था। चुनांचे वहाँ की जमात ने बड़ी खुशी से इत्तला दी कि उस इलाके में अहमदियत एक अरसे से रुकी पड़ी थी। इस मुखालफत के बाद खुदा के फजल से 16 नई बैतें हो चुकी हैं। बस खुदा ताला की तकदीर हमें ये बता रही है और बार बार इस बात की याद दहानी करवा रही है कि तुम नूर से वाबस्ता होकर अंधेरों से नहीं डरोगे। तुम वो हो कि अगर अंधेरों का सीना चीरोगे तो वहां से खुदा नूर के सौते बहा देगा। तुम वो हो जो चट्टानों का सीना चीर कर हकीकतन दूध की नहरें निकाल ला सकते हो। फरहाद के मुतालिक तो महज किस्से हैं, फर्जी बातें हैं, लेकिन फिल हकीकत आज अहमदियत की तारीख में अमलन हम ये होता देख रहे हैं कि सब लाख ज़मीनों से भी अहमदियत इस्लाम के नूर की दूधिया नहरें बहा है। और एक जगह नहीं, दुनिया के हर मुल्क में ये वाक़यात हो रहे हैं और इनमें तेज़ी आती चली जा रही है। इस सिलसिले में आपको बहुत सी दिलचस्प बातें इंशाअल्लाह मैं कल की तकरीर में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जैसे मैंने बयान किया है, पाकिस्तान की हुकूमत का प्रोपेगेंडा अगरचे बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त और नहायत तकलीफ़ दे और बोतान तराशी से पुर है, मगर मैं जमात को मुतमिन करता हूँ कि अल्लाह की तकदीर खुद इसके ख़िलाफ़ काम कर रही है और बरक्स नतीजे पैदा कर रही है। हाँ, सिर्फ एक ईसाई पादरी है जो पाकिस्तान की आवाज़ को समझा है, उसके पैगाम को उसने कबूल किया है, और वो ईसाई पादरी नार्वे का है। वो ये बात खूब समझ गया कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों मुखालफत कर रही है अहमदियत। वो जानता है कि ईसाई दुनिया अहमदियत के सिवा किसी और इस्लामी जमात से इस तरह नहीं डरती जितना अहमदियत से डरती है। और हकीकत में ईसाइयत का मुकाबला करने की सकत अगर किसी को है तो इस अहमदिया जमात को। इसलिए वो ये पैगाम समझा कि हुकूमत पाकिस्तान हमें ये बता रही है कि जब हम इन्हें गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं तो तुम ये आवाज़ देकर दुनिया में क्यों नहीं निकलते, और जब ये ईसाइयत से टक्कर लेते हैं तो तुम क्यों नहीं इनको कहते कि तुम तो मुसलमान हो ही नहीं। इसलिए ईसाइयत से तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो। पहले अपनी हुकूमतों से इस्लाम होने का सर्टिफिकेट लेकर आओ, तब हम हमारे सामने मुनाजरे के लिए आओ। चुनांचे नार्वे के इस बदनसीब पादरी ने बाकायदा एक बयान शाया करवाया। ये नार्वे की जुबान ज़रा पढ़नी मुश्किल है, इसलिए मैं वो उस बार का नाम नहीं पढ़ सकता, पादरी साहब का नाम भी जिसमें शाया हुआ। बहरहाल ये मशहूर बयान है। वो लिखते हैं कि अहमदियत आज जो ईसाइयत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई कर रही है, इसे इसका कोई हक़ नहीं, क्योंकि अहमदियत को इस्लाम की नुमाइंदगी का हक़ ही हासिल है। हुकूमत पाकिस्तान से जब तक अहमदियत ये सर्टिफिकेट हासिल ना करे कि ये मुसलमान हैं, उस वक्त तक हमें इनसे टक्कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको नज़रअंदाज करें। लेकिन एक पैगाम तो उनको वहाँ मिला, और एक और पैगाम खुदा ताला की तकदीर ने गाना में इस तरह पहुँचाया कि वहाँ वेस्टर्न रीजन के एक ईसाई पादरी ने जब इन हालात का मुआयना किया, उन वाक़यात से जो उससे पहले ईसाइयत पर और दीगर सच्ची तहरीकात पर गुजरते चले आ रहे हैं, तो उसने बड़े इखलास के साथ अहमदियत को सच्चा समझते हुए कबूल किया, और कबूल ही नहीं किया बल्कि अपने गिरजे को खुदा वाहिद की इबादत के लिए पेश कर दिया। इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले एक मुल्क का ये हाल है कि मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं,
उनके क़िबले तब्दील ना हो उनको चैन नहीं आता। मस्जिदों को संसार भी किया जा रहा है, उनको आगे भी लगाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ बस चलता है सर्वमोर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ खुदा की इबादत उनको तकलीफ देती है और दुनिया में खुदा की तकलीफ इसका बदला इस तरह ले रही है कि खुदा ताला जमात को बकसरत मसाजिद अता कर रहा है, यहाँ तक कि गिरजे भी खुद ईसाई पादरी जमात अहमदिया को मस्जिद बनाने के लिए पेश कर रहे हैं। कैदोबंद में जो लोग डाले गए, जिनके लिए जिंदाबाद के बड़े मोहब्बत भरे और पुरदर्द नारे यदि आपने लगाए, वो कैद में भी ऐसे मज़े लूटते रहे हैं कि जिनका बाहर वाले तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने सुन्नत यूसुफी को वहाँ जिंदा किया और खुदा ताला की उस तकदीर रहमत को जारी होते देखा जो हज़ारों साल पहले हज़रत यूसुफ के जिंदा खाने में जारी हुई। वो लोग जो वहाँ कैद थे उनमें एक हमारे मुरब्बी सिलसिला भी थे, सख्त की बात है। उन्होंने बताया कि तबलीगी के ज़रिए नहीं, ख्वाबों के ज़रिए खुदा ताला वहाँ कैदियों को मुसलमान बना रहा है, ये सच्चा मुसलमान। और बाज़ कैदी महज खुदा ताला की तरफ से मुबश्शिर रोया देखने के नतीजे में कैद के अंदर अहमदियत कबूल कर रहे हैं और 8 बैतें हो चुकी हैं इस कैद खाने में। उनमें से एक कैदी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, वो आज़ाद होकर यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। उन्होंने अपने ख़त में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि खुदा की कसम अब तो ऐसा दिल लग गया यहाँ कि यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। ये मौजें कि तबलीग और फिर कामयाब तबलीग और फिर ये लुत्फ़ कि अल्लाह की तकदीर आसमान से हमारी मदद कर रही है और रोया दिखा दिखा कर लोगों को इस तरह मायल कर रही है, ये बातें बाहर तो मैंने कभी देखी भी नहीं। जब वो कैद से बाहर थे तो दरमियाने से अहमदी थे, अच्छे थे, मगर बाहर दरमियाने से थे। कैद में जाकर तो वो कुंदन बन के निकले हैं माशा। एक वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं मुरब्बी साहब कि एक साहिब जिनका मैं नाम नहीं लेता, ख्वाब के ज़रिए अहमदी हुए, पहले शदीद मुखालफत करते थे, उनका ख़ानदान भी जमात का सख्त मुखालिफ है। जो दूसरे गैर जमात दोस्त थे उनका ख्याल था कि जब इसके घर वालों को पता चलेगा तो उसे घर में दाखिल भी नहीं होने देंगे, यानी आज़ाद होने के बाद। ख़ुद उनको भी इस बात का फ़िक्र था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। शुरू में वो कुछ तरद्दुद करते रहे और घर वालों को इत्तला न दी, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि बहरहाल मैंने अपने घर को ये इत्तला करनी है, फिर जो भी वो हो मुझे उसकी परवाह नहीं। खत लिख कर अभी रखा ही था कि उनके भाई उनको मिलने के लिए आ गए। चुनांचे उन्होंने वो खत भी उनके सामने रखा और उनको कहा कि अब आप जो चाहें करें, मैंने तो फैसला कर लिया है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे रोशनी दिखाई है मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा, मैं इसे कबूल कर चुका हूँ, इस्लाम में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इनके भाई ने कहा तुमने अब कबूल की है अहमदियत, मैं तो महीना पहले से कर चुका हूँ। उसे दोबारा गले लगाया, लेकिन और एक और भाईचारे की मोहब्बत है जो इस्लाम का भाईचारा। वो लुत्फ़ी और था जो दोबारा उसको सीने से लगाया और बताया कि मैं नवंबर की 11 तारीख से अहमदी हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम भी खुदा ताला के फजल से इस नूर को पा रहे। एक दोस्त मुल्तान जेल में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे। वैसे बड़े अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर इंसान कहलाते थे, लेकिन जो शरीका चलता है, दुश्मनियाँ होती हैं, उनको एक मुकदमे में मुलव्वस किया गया, कत्ल के मुकदमे में, और उम्र कैद की सज़ा मिली। एक दिन अचानक उनको ख्याल आया कि जमात अहमदिया के जो असीर यहाँ हैं उनकी तो हालत ही और है, इनके रंग ही और है। मैं देखूँ तो सही कि ये क्या कहते हैं और इनका मज़हब क्या है। उन्होंने ये मुतालबा किया कि मुझे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बानी सिलसिला की कोई तफसीर दो, क्योंकि मैं तफसीर के ज़रिए मालूम करना चाहता हूँ कि वो
अल्लाह वाला था या कोई और चीज़ थी। चुनांचे उनको सूरह फातिहा की तफसीर दी गई और साथ ही उनको उन्होंने लिखा, उन्होंने समझाया कि अगर तुम इस कैद से निजात चाहते हो तो दुआ का एक ज़रिया है। अगर तुम आजमाना चाहते हो तो हमारे इमाम को दुआ के लिए ख़त लिखो और उसके नतीजे में हो सकता है अल्लाह ताला फजल फरमा दे। तफसीर सूरह फातिहा का गहरा असर उनके दिल पर था कि अचानक एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। उनको मेरी तरफ से ख़त मिला कि मैंने आपके लिए दुआ की है और मैं अल्लाह की फजल से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान फरमा देगा। और उसी दिन जेल के दारोगा ने उनको आकर इतला दी कि आपकी उम्र कैद में 10 साल की कमी कर दी गई। वो दोस्त लिखते हैं कि ये वाक़या बयान करते हुए वो ज़ारो क़तार रो रहा था और अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा। उसने कहा हैरत अंगेज़ वाक़या मैंने देखा है, इसके बाद अब कौन है जो मुझे अहमदीयत से मुनरिफ कर सकता है। एक और वाक़या भी मैं आपको बताता हूँ जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं, मगर मेरा ईमान है कि पाकिस्तान के असीरान राह मौला की आहों का असर जरूर है। अब्दुल वहाब साहब बिन आदम गाना के अमीर लिखते हैं कि इन साल बुलकुरूबू, पता नहीं तलफ़ुज़ गलत हो तो मुझे गाना वाले माफ़ फरमाएं, वहाँ मुकीम एक दोस्त याकूबू नामी हमारे एक सर्किट मुबल्लिग के पास आकर बैत करके अहमदियत में दाखिल हुए। याकूबू अपने इलाका में बावजह इंतहाई बाग़ियाना और सरकश तबीयत रखने के मशहूर थे। मार कुटाई, दंगा फसाद की वजह से पूरे इलाके में बदनाम थे, हत्ता कि बॉर्डर की पुलिस भी उनसे डरती थी। और शराब के रसिया ऐसे कि इलाके में मशहूर था कि किसी का नशा टूटा हो तो उसका सांस सूंघ ले उसको नशा आ जाए। हर वक्त बदमस्त रहते थे। उनकी बैत पर वहाँ ताज्जुब हुआ और ना सिर्फ ये कि उनकी बैत पर ताज्जुब हुआ बल्कि इस बात पर कि अचानक उनकी काया पलट गई। तमाम बदियों की जगह हुस्न ने ले ली। एक एक बदी की बजाय उन्होंने एक एक नेकी इख्तियार कर ली और इतने मौजूद हुए कि इलाके के चीफ और वजीर आला तक उनसे मशवरा लेने के लिए जा सकते। उनसे किसी ने पूछा कि बताओ आखिर ये क्यों तब्दीली वाक़या हुई, तो उसने कहा कि वाक़या ये है, 1985 की बात है, मुझे एक दफ़ा उन्होंने कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में मैंने बड़े बड़े हाजी देखे जो चर्च स्मगल करने के जुर्म में कैद थे, बड़े बड़े जुब्बा पोश देखे जो नहायत भयानक जराइम के नतीजे में कैद थे और तरह तरह के मुजरिम देखे, मगर सारे कैद खाने में मुझे अहमदी कोई नजर नहीं आया। मुझे ख्याल आया कि जिसको कहते हैं सबसे गंदी जमात, उनका एक आदमी भी कैद नहीं है। उसको यह ख्याल ना आया कि अगर अहमदी कैदी ढूंढने हैं तो पाकिस्तान का सफर इख्तियार है। वहां भी जुर्मों के नतीजे में नहीं बल्कि खुदाए वाहिद से मोहब्बत रखने के जुर्म में कैद हुए। बहरहाल उन्होंने जब वो ये वाक़या देखा तो कहते हैं मेरे दिल में एक कुरेद सी लग गई कि देखूं तो सही कि ये कौन लोग हैं। चुनांचे जब मैंने बाहर आकर आपके मुरब्बी से और दूसरे अहमदियों से रब्ता पैदा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे समझ अता फरमाई और फिर मैंने उसके नतीजे में एक हैरत अंगेज पाक तब्दीली अपने अंदर पैदा करने की तौफीक पाई। चूँकि वो जुर्म से तौबा कर चुके हैं इसलिए उसके नतीजे में जो नाजायज़ जिंदी आमदन थी वो ख़त्म हो गई और वो गरीब हो गए। और हालत ये हुई उनकी कि चंदे देने का शौक़ उस वक्त आया जब पैसे नहीं थे। एक सिर्फ मोटरसाइकिल बचा हुआ था, हाजिर होकर वो मोटरसाइकिल पेश कर दिया कि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, तुम ले।
اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے سارے علاقے میں تبلیغ کرو۔ آخر پر میں حکومت پاکستان کے شکریہ کا ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں جو بڑا دلچسپ شکریہ ہے، اور اس شکریہ میں ہم سب شامل ہیں۔ گانا کے امور دفاع کے نگران اعلیٰ، جو گانا حکومت کے اساسی رکن ہیں، یعنی الحاج ادریس مہامہ شریف، 1985 کے جلسہ سالانہ میں سالٹ پانڈ تشریف لائے اور اس جلسے میں احمدیت کے جلسے میں انہوں نے تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستانی سفیر مس ایس کے جان صاحبہ جب اپنے مشن کی تکمیل کے بعد واپس پاکستان تشریف لے جا رہی تھیں تو غانا کے صدر مملکت نے ان کو فون پر یہ پیغام دیا کہ آپ نے یہاں قیام کے دوران بڑا اچھا نمونہ دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی الوداعی تقریر میں بھی شامل ہوں اور میں خود حاضر ہوں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ خود وہاں تشریف لے گئے اور ساتھ یہ الحاج ادریس مہامہ صاحب کو بھی لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے جو شکریہ ادا کیا وہ یہ تھا کہ اے سفیر پاکستان، احمدیہ مشن ملک کی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میری حکومت آپ کا شکریہ ادا کرے۔ محمد صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے تقریر میں جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے یہ سنا تو میری ہنسی نکل گئی، اور صدر مملکت نے میری طرف مڑ کے پوچھا کہ تم ہنسے کیوں ہو؟ میں نے کیا کہا ہے جو تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس پر میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ آپ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ دنیا میں جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جسے کسی ملک سے بھی کسی قسم کی اعانت نہیں ملتی اور کوئی مالی مدد کسی حکومت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی اس مشن کی مسائل ہیں وہ سب کی سب جماعت احمدیہ کے افراد کی انفرادی اور اجتماعی قربانیوں اور باہمی تعاون کے نتیجہ میں۔ بس جہاں تک شکریہ کا تعلق ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت پاکستان نہیں تو پاکستان کے عوام لازماً تمام دنیا کے شکریہ کے مستحق ضرور ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہی سے لوگ نکلے ہیں جو اول ہندوستان کے تھے، بعد میں اکثریت پاکستان میں آ گئی۔ پاکستان سے نکلے ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں امن اور بہبود اور پیار اور محبت اور صلح اور عاشقی کا پیغام لے کے گئے، اور دنیا کے کونے کونے میں ہر قسم کے رنگ و ملت کے لوگوں کی خدمات کی اور اسلام کو ایک نہایت اثر رنگ میں ان کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے حکومت جو چاہے کرے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اگر تمام دنیا کی عالمی احمدیہ جماعت پاکستان کے عوام اور اس وطن کی شکر گزار نہیں ہوگی تو وہ خدا کا بھی شکر ادا کرنے والی نہیں۔ اس لیے میں آخر پر دعاؤں کی تحریک کرتے ہوئے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر للہ اس قوم کے لیے دعا کریں گے اور للہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تعلیم کے نتیجے میں ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ان کے لیے نیک خواہشات چاہیں گے تو اس کا بھی خدا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس قوم کی مدد اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم دعاؤں میں ان کی آنکھوں کے ساتھ اپنی دعائیں شامل کر دیں کہ اللہ ان کو ظلم اور بربریت سے نجات بخشے اور ایسی حکومت سے نجات بخشے جو تمام دنیا میں اسلام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچنے پر کمر بستہ ہو چکی اور انتہائی بدنامی کا موجب بن رہی ہے۔ ہمارے پاس ہم درویش لوگ ہیں، دعائیں ہی ہیں، تو دعائیں کریں، احمدیت کے مستقبل کے لیے دعائیں کریں، ان احمدیوں کے لیے دعائیں کریں جو ظلموں کا نشانہ بنائے گئے، ان ظالموں کو دعا دیں کہ خدا ان کو ظلم سے ہاتھ روکنے کی توفیق بخشے جو انہیں ہم ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔
دنیا کے تمام عوام جو کسی نہ کسی رنگ میں ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کریں۔ آج شرف انسانی کا عالم آپ کے ہاتھوں میں، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ انسانی زمین کی آزادی کا عالم ہر لمحہ ہر صورت میں آپ بلند کیے رکھیں۔ اس لیے یہ محض ایک دنیا کے دکھاوے کی بات نہیں ہے۔ اگر فی الحقیقت اس علم کو بلند اور تاجور کرنا ہے اور تمام دنیا میں فتح مند کرنا ہے تو دعاؤں سے خدا سے مدد مانگیں اور گریہ ازاری سے خدا سے مدد مانگیں اور دعا کریں کہ آج احمدیت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ تمام دنیا کے مظلوموں کی مدد کرے، تمام دنیا کے مظلوموں کی نجات کا باعث بنے اور تمام دنیا کو اسلام کی جرم سے اسلام سے دوری کے ظلم سے نجات بخشنے میں محمد اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، آنے والوں کے خلوص کو بھی قبول فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کی حسرتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اس ملک کے یعنی ہندوستان کے باشندوں کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، ان کو بہترین جزا دے، جنہوں نے اسلام آباد میں آپ کے آنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑے لمبا عرصے تک بہت ہی پیار اور محبت سے بڑوں نے، چھوٹوں نے، جوانوں نے اور بچوں نے بھی، عورتوں نے بھی اور مردوں نے، سب نے یکساں بے حد خلوص اور محبت کے ساتھ خدمت کے ایسے نمونے دکھائے ہیں کہ اس ملک آزاد ترقی یافتہ ملک کے لوگ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کوئی قوم اتنی عظیم و شان بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مقصد کی خاطر بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی لالچ کے اتنی عظیم و شان خدمت کا انجام دے سکتی ہے۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مختلف پرانے طلباء جو یہاں شیپ ہے اسکول کہلاتا تھا، اسکول کے طالب علم تھے پرانے، اب بڑے بڑے عہدوں میں مختلف کاموں میں وہ مصروف ہو چکے ہیں، وہ شوق سے تشریف لائے تاکہ اپنے پرانے اسکول کو دیکھیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے حالت دیکھی، وقار عمل دیکھے، کس طرح پیار اور محبت سے لوگ خدمت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں سچ ان کی طرف سے نمائندہ نے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جو کام آپ نے کر کے دکھایا ہے ہماری حکومت کے نمائندے بھی اگر چاہتے تو اس طرح نہیں کر کے دکھا سکتے۔ بس ان کے لیے بھی دعا کریں اور یہ سارے تمام دن ہم جو ثنا میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی گیت گائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ جس طرح مخالفت کی موج اٹھی تھی آپ کو دبانے کے لیے، اس سے سینکڑوں گنا قوت کے ساتھ اللہ کی تقدیر آپ کو ابھار رہی ہے اور ہمیشہ ابھارتی ہے۔ السلام علیکم، دعا کر لیجیے، دعا کر لیجیے۔ ابھی جلسہ جاری رہے گا، ابھی دوسرے اجلاس کی تلاش شروع ہوگی جس میں ایک بہت ہی اہم تقریب اعظم کرم صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کی ہے۔ وہ امریکہ میں بھی انہوں نے اس موضوع پہ تقریر کی تھی اور واقعی بہت ہی اعلیٰ پائے کی تقریر ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے امید ہے سب دوست اسی طرح بیٹھے رہیں گے، ہم ان کی ساری اس طرف تک بیٹھے رہیں گے۔ السلام علیکم۔